क्या ये पता चलाया जा सकता है कि इन बसों की मंजिल कौन सी है? मान रूबी को दिलचस्पी महसूस होने लगी। हाँ, और हम यही मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मामा, अब हम चलते हैं। रूबी रूठ गई। मुमकिन है हम 1-2 रोज बाद वापस आएं। हम इसहाक की तलाश के लिए जा रहे हैं। शहर से निकलते हुए बहराम ने अचानक ही टाइगर से पूछा कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या महसूस कर रहा है। टाइगर ने फौरन जवाब दिया कि वो रिटायर नहीं हुआ, बल्कि उसने महज इस वजह से तंजीम छोड़ दी है कि वो मजीद कत्ल करना नहीं चाहता। टाइगर, बहराम ने तेज लहजे में कहा और फिर रूबी की तरफ देखकर खामोश हो गया, जो उनकी तरफ मतवज्जे हो गई थी। रूबी की फिक्र ना करें बहराम, ये हमारे बारे में बहुत कुछ जानती है। तुम बहुत बाखबर लड़की हो। बहराम ने कदरे नदामत से उसकी तरफ देखते हुए तबसरा किया। जी हाँ, मैं अपने कान हमेशा खुले रखती हूँ, हालांकि इन कानों पर अब भी बालों की लिट पड़ी हुई है। ओशान ने उकताए हुए लहजे में कहा। रूबी बेसाख्ता हंस पड़ी। उसे ये तीनों आदमी बहुत अच्छे और बहुत प्यारे लग रहे थे। हमदर्द, शफीक और जानिसार। कर्नल ब्लीच 14 बसों का इंचार्ज था और उसने सबसे आगे वाली बस में अगली नशिस्त संभाल रखी थी। उसके कानों पर हेडफोन लगा हुआ था और वो मरकजी अड्डे से आने वाले पैगाम सुन रहा था। उसकी बस में सवार 15 अफराद जीन्स और टी शर्ट्स में मलबूस थे और कर्नल ब्लीच ने उन्हें सरगोशियों में बात करने की इजाजत दे रखी थी। अब लुत्फ आएगा। उसके करीबी मोतमिद ने, जो ओहदे के एतबार से लेफ्टिनेंट था, उसके बराबर वाली सीट पर बैठते हुए कहा। हाँ, क्या तुम्हारे आदमी तैयार हैं? पूरी तरह और हम वक्त तैयार, लेफ्टिनेंट ने जवाब दिया। कर्नल ब्लीच इस बात में सर हिलाने लगा। उसकी नजरें तेजी से गुजरने वाले दरख्तों पर जमी हुई थी। वो चंद मिनट तक खामोश रहा, फिर हंकारा भरकर बोला, मैं 20 साल से सब कुछ देखता रहा हूँ। रेगुलर आदमी का मयार पस्त से पस्तर और तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है। जवानों के हौसले पस्त हो रहे हैं और स्याफाम नस्ल को ज्यादा से ज्यादा मरात मिल रही हैं। शहरी हकूक की बातें की जा रही हैं। फौज को बुनियादी हुकूक छीनने की आज़ादी नहीं, और ये काले इन्हीं बुनियादी हुकूक की बेसाखी का सहारा लेकर हमारी सड़कों पर घूमते फिरते हैं, हमारी बस्तियों में रहते हैं, हमारा खाकर हम ही पर गुराते हैं। मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि रेगुलर आदमी को 6 माह के लिए मेरी कमान में दे दिया जाए, फिर मैं देखूंगा कि रंगदार लोग किस तरह बुनियादी हुकूक की बात करते हैं। इन 6 माह में वो सिर्फ पेट भर कर खाने के इव्ज अपने हर नाम निहाद हक से दस्तबरदार हो जाएंगे। दुरुस्त, ऐसा ही होना चाहिए। लेफ्टिनेंट ने तायद में सर हिलाते हुए जवाब दिया। मैंने फौज में रहते हुए अपनी नस्ल के लोगों को यही बताने की कोशिश की थी कि रंगदार लोग गुलामी के लिए पैदा हुए हैं और सिर्फ साफ गोई पर मुझे फौज से निकाल दिया गया था। कर्नल ब्लीच ने तल्ख लहजे में कहा, लेकिन फिर मुझे ये मौका मिला तो मैंने साबित कर दिया कि बिखरे हुए अजनबी और एक दूसरे से नाआशना लोगों को किस तरह बेहतरीन यूनिट में समेटा जा सकता है। मुझे यकीन है कि अगर मैं हुक्म दूं तो मेरी ये यूनिट मार्च करती हुई जहन्नुम में भी कूद जाएगी। क्यों नहीं सर, हम सब आपकी तकलीद करने में फख्र महसूस करेंगे। लेफ्टिनेंट ने बिला सोचे समझे जवाब दिया और उसका ये जवाब कर्नल ब्लीच के सर से गुजर गया। अचानक उसे एयरफोन में खड़खड़ाहट सी सुनाई दी और वो फौरन कॉल रिसीव करने लगा। व्हाइट फॉक्स 1 इज हियर, ओवर। कर्नल बड़े सब्र तहम्मुल से 1 मिनट तक सुनता रहा और फिर उसने हेडफोन कान से अलग कर लिया। कोई खास बात जनाब? लेफ्टिनेंट ने उसके चेहरे पर बरहमी के तासुरात देख कर पूछा। हाँ, हमारे कैंप में कुछ लोग घुस आए थे। अगरचे उन्हें मतलूबा मालूमात हासिल करने में नाकामी हुई, लेकिन वो कैंप में मौजूद हमारे तमाम अफराद को हलाक करके चले गए। अब उन्हें बेनज़ीर सिटी से इसी सड़क पर आते हुए देखा गया है। ओह, क्या वो हमारा ताकुब कर रहे हैं? शायद, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। वो तादाद में सिर्फ 4 हैं और उनमें एक औरत भी शामिल है। फिर हम क्या करेंगे जनाब? हम उन्हें खुश आमदीद कहेंगे लेफ्टिनेंट, तुम फिक्र मत करो। कर्नल ब्लीच के चेहरे पर एक शफाक सी मुस्कुराहट नाचने लगी। गाड़ी में ओशान मुसलसल रेडियो पर कोई गीत सुन रहा था और उसे बार बार गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि टाइगर, रूबी और बहराम की बातें गीत में मुखल हो रही थी। उसने एक बार रेडियो पूरी आवाज से खोल दिया तो रूबी ने घबरा कर दोनों हाथ कानों पर रख लिए। टाइगर ने गाड़ी एक तंग और शिकस्ता सी सड़क पर डाल दी और उसी लम्हे ओशान ने रेडियो एक तरफ रख कर बड़ी फुर्ती से स्टीयरिंग पकड़ा। उसे घुमाया तो कार 90 दर्जे का जाविया बनाती हुई दाईं तरफ घूम गई और फिर एक दरख्त की तरफ दौड़ने लगी। ऐन आखिरी वक्त पर ओशान ने एक बार फिर गाड़ी को दूसरी समत में घुमा दिया। टाइगर ने संजीदगी से ओशान की तरफ देखा और अभी वो कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि 2 खौफनाक धमाके सुनाई दिए और गाड़ी पर रेत, पत्थर और मिट्टी की बारिश होने लगी। गोले! टाइगर बेख्तियार चिल्ला उठा। उसने एक बार फिर दबाव बढ़ाकर स्टीयरिंग ओशान से वापस ले लिया और गाड़ी एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगी।
گاڑی سڑک پر واپس آ گئی تو اوشان نے مطمئن انداز میں سر ہلا کر سیٹ کی پشت گاہ سے ٹیک لگا لی اور بہرام عقب نما میں ان 2 بڑے گڑھوں کو دیکھتا رہا جو گولے گرنے کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ ٹائیگر نے رفتار کم کی تو اوشان نے اسے فوراً ٹوک دیا اور گاڑی اگلے ہی لمحے پھر ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ایک اور گولہ آنے والا ہے۔ اوشان کے اس اعلان پر روبی دم بخود رہ گئی۔ بائیں شہزاد، بائیں طرف، اوشان نے تیز لہجے میں کہا۔ گاڑی بائیں طرف گھومتی چلی گئی۔ اسی لمحے ایک گولہ گاڑی کے قریب سے گزر کر کچھ دور پھٹ گیا۔ ٹائیگر نے اوشان کے اشارے پر گاڑی روک لی۔ اوشان کھڑکی کا شیشہ اتار کر چند لمحوں تک کچھ سننے کی کوشش کرتا رہا، پھر کچھ دیر بعد بولا، بس ٹھیک ہے۔ اس نے ریڈیو دوبارہ کھولا اور وہی گیت سننے لگا جسے کچھ دیر قبل محظوظ ہو رہا تھا۔ اوشان، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ تیسرا گولہ بھی آنے والا ہے؟ روبی پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہر اچھی چیز 3 کی تعداد میں ہوتی ہے، اوشان نے جواب دیا۔ اور شروع کا گولہ، میرا مطلب ہے آپ کو حملے کا کس طرح علم ہوا تھا؟ گولے کی آواز سن کر، سنو لڑکی، اگر تمہارے کان پر بال گرے ہوئے نہ ہوتے تو یہ آواز تمہیں بھی سنائی دے سکتی تھی، لیکن کار میں تو ریڈیو کا شور ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے بولی۔ ہاں، لیکن اوشان ریڈیو پر گیت نہیں سن رہے تھے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس جواب سے روبی کا اطمینان نہیں ہوگا، لیکن اس کے پاس روبی کے سوال کا اور کوئی جواب بھی تو نہیں تھا۔ اس نے روبی کو جو جواب دیا تھا وہ در حقیقت 100% سچ تھا۔ اوشان اپنی غیر معمولی حیثیت سے کام لینے کا ماہر تھا۔ اسے ورثے میں بہت سی خصوصیات ملی تھی اور اس کی ہر صلاحیت کے پس پشت ایک انتہائی سادہ سا راز تھا کہ اس نے فن سناجی کے مطابق اپنے جسم اور ذہن کو ہم آہنگ بنا لیا تھا۔ مگر تم بھی تو اوشان کے شاگرد ہو، تم وہ آوازیں کیوں نہیں سن سکے تھے؟ روبی نے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ اوشان کی سماعت مجھ سے بہتر ہے، ٹائیگر نے فراخ دلی سے اعتراف کیا۔ خاموش رہو، اوشان نے اچانک کی اٹھا کر کہا۔ تم دونوں فضول باتیں کر رہے ہو، اصل بات کی طرف نہیں آتے۔ کیا مطلب؟ بہرام سمیت سبھی چونک پڑے۔ اصل بات کیا ہے اوشان؟ بہرام نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے پوچھا۔ میں ان دونوں سے یہ مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ سناجو کے لیے ایک وارث پیدا کریں، مگر اوشان پلیز، ٹائیگر نے گھبرا کر کہا۔ روبی برا سا منہ بنا کر رہ گئی، لیکن اس کے دل میں واقعی اوشان کی خواہش کا احترام کرنے کی آرزو کروٹیں لینے لگی تھی۔ میرا خیال ہے اس وارث کے لیے تمہیں کچھ زیادہ ہی انتظار کرنا ہوگا اوشان، بہرام نے ہنستے ہوئے کہا، اور یہ گفتگو کار رکنے کے باعث ختم ہو گئی۔ یہاں سے آگے کار گزرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ درختوں کی جھنڈ دور دور تک نظر آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے توپچی اپنی ناکامی کی اطلاع اپنے ہیڈ آفس کو ضرور دیں گے، بہرام نے سوچتے ہوئے کہا۔ بالکل درست، اوشان نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے انہیں ہمارے بچنے کی اطلاع مل چکی ہو اور وہ ہمارے لیے جال بنا رہے ہوں، لہٰذا آپ روبی کو کار میں واپس لے جائیں، ہم پیدل ہی آگے جائیں گے۔ ٹائیگر نے تجویز پیش کی۔ میں بزدل نہیں ہوں، روبی نے غصیلے انداز میں اعتراض کیا۔ اوشان کہہ کر کے مخصوص انداز میں ہنسنے لگا۔ اس لڑکی کا بیٹا بہت بہادر ہوگا۔ شہزاد، میری بات لکھ لو۔ اوشان پلیز، ٹائیگر نے سنجیدگی سے کہا اور پھر بہرام کی طرف پلٹ گیا۔ آپ دونوں اس پیٹرول پمپ پر رک کر ہمارا انتظار کریں گے، جو راستے میں نظر آیا تھا۔ مقصد حاصل ہوتے ہی ہم واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے ٹائیگر، وہاں فون بھی ہوگا جس سے میں استفادہ کر سکوں گا۔ اوشان اور ٹائیگر کار سے اتر گئے اور روبی گاڑی چلاتی ہوئی واپس لے گئی، اور پھر جب روبی نے عقب نما میں دیکھا تو اسے دور دور تک ان دونوں کا نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر ان دونوں میں کس قسم کی روح حلول کر گئی ہے۔ وہ اسے کسی چھلاوے سے زیادہ تیز رفتار لگ رہے تھے۔ کار کو مارٹر کے گڑھوں سے بچاتی ہوئی روبی سڑک پر پہنچی اور پھر کار فراٹے بھرنے لگی، لیکن پھر ایک موڑ پر اسے پوری قوت سے بریک لگانے پڑ گئے۔ اگر وہ بریک پیڈل کو پورا نہ دباتی تو گاڑی اس ٹرک سے ضرور ٹکرا جاتی جو سڑک پر ترچھا کھڑا تھا اور جس میں کئی فوجی جوان سوار تھے۔ کار کے رکتے ہی 4 جوان جن کے ہاتھوں میں آٹومیٹک ہتھیار تھے کود کر کار کے قریب آئے اور انہوں نے چاروں کھڑکیوں کو ہتھیاروں کی زد میں لے لیا۔ روبی نے اپنی گاڑی ریورس میں ڈال کر فرار ہونے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ عقب نما میں اسے مزید 3 ایسے ہی مسلح جوان نظر آ رہے تھے۔ اترو، ایک رگروٹ نے غرا کر کہا اور ایک سفید فارم سارجنٹ کی خوفناک آنکھیں روبی پر جم کر رہ گئی۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر پہنچ کر ٹائیگر نے ادھر ادھر دیکھا۔ دور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں مشہور خانہ جنگی کا آخری مارکا ہوا تھا، اور اوشان اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ جنگ غلامی کا توک اتار پھینکنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ ٹائیگر کی آنکھیں نیچے کچھ تلاش کرنے لگی۔ ایک جگہ اسے زمین دبی ہوئی نظر آئی اور وہ سمجھ گیا کہ وہاں ایک مارٹر توپ موجود تھی، اور اب وہاں توپ کی موجودگی کا مطلب صرف یہی تھا کہ سیاہ فاموں کو غلام بنانے کے خواہش مندوں کو ان کی آمد کا علم تھا، لہٰذا وہ اور پیچھے ہٹ گئے۔
چلو، اوشان نے سرد لہجے میں کہا، اس فوج کی تلاش میں چلو جو خدا کا دیا ہوا تحفہ آزادی چھیننے کے لیے بے قرار ہے۔ جھاڑیوں کی دوسری جانب ایک میدان میں فوجی کیمپ تھا اور اس کے چاروں طرف فوجی ٹرک کھڑے تھے۔ ٹرکوں کے آگے وہ بسیں کھڑی تھیں جن میں فوجی جوانوں کو وہاں تک لایا گیا تھا، جبکہ ایک کونے میں روبی کی سفید کار دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی کیمپ میں صرف کرنل بلیچ کا خیمہ ہی لگ سکا تھا۔ اس خیمے کے سامنے کرنل بلیچ اپنے جاؤ جلال کے ساتھ سٹک تھامے کھڑا تھا اور اس کی نظریں ان دونوں قیدیوں کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ بہرام اور روبی کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے زرد دانتوں والا سارجنٹ اور 3 جوان آٹومیٹک ہتھیار لیے کھڑے تھے۔ ان کے عقب میں 500 جوان نیم دائرے میں بیٹھے تھے۔ روبی اور بہرام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان سب کی رگوں میں نسلی منافرت کا زہر گھلا ہوا ہے۔ کرنل بلیچ کو اس وقت زیادہ فکر یہ تھی کہ جوانوں کے سامنے وہ ان دونوں کو مروب کر سکے، لہٰذا وہ بار بار ان کے آگے پیچھے آ جا رہا تھا۔ اب کھل جاؤ، اس نے روبی کے چہرے پر اپنے لیے حقارت کے تاثرات دیکھ کر کہا۔ تم کون ہو؟ کرنل کی آواز سنتے ہی تمام فوجی ساکت اور خاموش ہو گئے۔ ہم فوجی پریڈ دیکھنے آئے ہیں، روبی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ قریبی قصبے میں رہتے ہیں؟ اچھا، کرنل بلیچ کا لہجہ بے حد خطرناک تھا۔ میں دیکھوں گا کہ تمہاری یہ حصے ظرافت کب تک برقرار رہتی ہے اور تم۔ وہ بہرام کی طرف پلٹ پڑا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، بہرام نے پروکار لہجے میں جواب دیا۔ بلیچ نے ہنکارہ بھر کر فوجیوں کی طرف دیکھا جو پتھروں کے مجسموں کی طرح خاموش اور ساکت بیٹھے تھے۔ جوانوں، ان کے چہرے دیکھ لو، پہچان لو انہیں، یہ جاسوس ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا تاکہ ڈرامائی تاثر پیدا کر سکے۔ یہ دونوں جاسوس اور غدار ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم زمانہ جنگ میں ہیں۔ کالوں اور رنگ داروں کے خلاف جنگ ہو رہی ہے۔ زمانہ جنگ میں غدار اور جاسوس کو صرف ایک سزا دی جا سکتی ہے اور میں انہیں سزائے موت دیتا ہوں۔ کیا تم ہمیں پریڈ دیکھنے کی اجازت نہیں دو گے؟ روبی نے بے خوفی سے پوچھا۔ میں دیکھوں گا کہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے بھی تمہاری ظرافت برقرار رہتی ہے یا نہیں، کرنل بلیچ نے پاؤں پٹک کر کہا، لیکن پھر فوراً ہی خود پر قابو پا لیا۔ وہ جوانوں کے سامنے کسی قسم کی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کرنے سے قبل میں تم سے یہ ضرور اگلواؤں گا کہ تم کون ہو۔ غصے میں مت آؤ، روبی نے مسکراتے ہوئے مشورہ دیا۔ دفعتاً کرنل بلیچ کے اشارے پر زرد دانتوں والے سارجنٹ نے روبی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پشت پر موڑ دیے۔ اس نے روبی کو دھکا بھی دیا جس کے باعث وہ کرنل بلیچ کی طرف جھکی اور بلیچ کی سٹک اس کے کندھے سے ٹکرا گئی۔ روبی ایک کراہ کے ساتھ زمین پر گر پڑی۔ بلیچ نے مکروہ انداز میں کہکا لگایا اور بہرام تل ملا کر رہ گیا۔ اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ کرنل بلیچ کی طرف جھپٹ پڑا۔ بلیچ نے سٹک اٹھا کر اس کے سر پر مارنے کی کوشش کی، لیکن بہرام نے جھکائی دے کر وار ناکام بنا دیا۔ ساتھ ہی اس کا زوردار غصہ بلیچ کی موٹی ناک پر پڑا۔ بلیچ نے اپنے خالی ہاتھ سے ناک پکڑ لی۔ اس دوران میں باقی 4 فوجی بہرام کو دبوچ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اسے گرا دیا اور ایک جوشیلے رنگروٹ نے رائفل کا کندہ اس کے کندھے پر دے مارا۔ بلیچ نے ناک سے ہاتھ ہٹایا تو خون بہنے لگا۔ اس شخص کو دبوچے رکھو، میں پہلے لڑکی سے نمٹوں گا، یہ کہہ کر اس نے روبی کے بال پکڑے اور اسے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ میں تم سے پہلے نمٹوں گا کالی چڑیل۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے جوانوں کی طرف پلٹا جو اس کی لہولہان ناک کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے۔ دیکھو، یہ ایک غدار عورت کا چہرہ ہے۔ کسی نے بھی ان دونوں کو کیمپ میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب کی نظروں سے بچتے بچاتے احاطے میں داخل ہوئے اور خاموشی سے بلیچ کے خیمے کے عقب میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص روبی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ وہ روبی کو مزاحمت نہ کرتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن پھر جب روبی کا چہرہ بلیچ کے چہرے کے قریب آیا تو وہ مسکرانے لگی، کیونکہ روبی نے اس شخص کے چہرے پر بر وقت تھوک دیا۔ بڑی بہادر لڑکی ہے شہزاد، مجھے ایک شاندار وارث دے سکتی ہے اور تم اس بچے کے باپ ہوگے۔ اس وقت بیٹے کو بھول جائیں اوشان، آپ کی بیٹی ہی خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ بلیچ کا ارادہ روبی کی کنپٹی پر سٹک مارنے کا تھا۔ ٹائیگر نے اس کا ارادہ بانپ لیا اور تیزی سے آگے بڑھا، پھر بجلی کی طرح کوندا سلپکا اور اس سے قبل کی سٹک روبی کی کنپٹی پر پڑ دی۔ اس نے بلیچ کے ہاتھ سے چھڑی چھین لی۔ ہیلو، کیا حال ہے حضرات؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور زمین پر بیٹھے 500 جوانوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگا، جن میں اسے دیکھ کر کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے اور وہاں کیسے پہنچ گیا ہے۔ خود بلیچ بھی حیران اور پریشان اسے دیکھتا رہا، لیکن پھر جب اس کا ہاتھ ہولسٹر کی طرف گیا تو ٹائیگر کا ہاتھ بھی حرکت میں آیا اور بلیچ نے محسوس کیا کہ ہولسٹر اس کی بیلٹ سے الگ ہو گیا ہے۔ پھر اس نے ہولسٹر کو 20 فٹ دور گرتے ہوئے دیکھا۔ مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کا یہ طریقہ تو نہیں ہوتا۔ بہرام کو پکڑنے والے فوجیوں نے بھی ہتھیار سنبھال لیے تھے۔
سارجنٹ کی اشاریہ 4-5 کی نال ٹائیگر کے پیٹ کی طرف تھی، جبکہ باقی 3 کی رائفلیں بھی اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، سارجنٹ نے شفاف لہجے میں کہا۔ روبی اب خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس نے احترام کی نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھا اور آنکھ سے اشارہ کر کے مسکرانے لگی۔ اگر تم لوگوں نے کوئی حرکت کی تو بعد میں تم سے بھی نمٹ لوں گا۔ ٹائیگر نے اپنے اوپر ہتھیار اٹھانے والوں کو دھمکی دی، مگر سارجنٹ نے اپنا ریوالور آگے کر کے اس کے پیٹ سے لگا دیا۔ اسی لمحے ایک خوفناک چیخ گونج اٹھی۔ سب کی نظریں بلیچ کی طرف مرکوز ہو گئی، جس میں سے ایک مدکوک اور زرد رو دھواں اڑتا ہوا نکل رہا تھا۔ سارجنٹ نے اوشان پر گولی چلانے کے لیے ریوالور کا رخ اس کی طرف کیا، مگر اوشان کی لہراتی ہوئی آبا اس کے چاروں طرف پھیل گئی کہ وہ نشانہ نہیں لے سکا۔ سارجنٹ نے لبلبی پر دباؤ ڈالنا چاہا، لیکن اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اوشان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر ریوالور کھینچ لیا، اور سارجنٹ اچھی طرح دیکھ سکتا تھا کہ اس کی وہ انگلی جو لبلبی پر تھی ریوالور کے ساتھ ہی چھن گئی ہے۔ پھر اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ بوڑھے کا ہاتھ فولاد کا بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ اب اس کی کلائی پر منجمد تھا جو جگہ جگہ سے چٹخ رہی تھی۔ سارجنٹ کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکل گئی اور وہ کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح گرتا چلا گیا۔ تینوں رنگروٹ اپنے سارجنٹ کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے۔ پھر ان کی خوفزدہ آنکھیں اوشان پر جم کر رہ گئی۔ فائر کرو اہم کو، بلیچ نے چلا کر کہا۔ خود کرتے رہو، ایک عقل مند رنگروٹ نے ہتھیار پھینک کر رائے فرار اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اوشان اور یہ نوجوان انسان کے روپ میں آسمانی آفتے ہیں۔ فائر کرو، بلیچ کسی زخمی شیر کی طرح دوڑا، اور پھر باقی 2 رنگروٹ اپنی زندگی کی آخری غلطی کر بیٹھے۔ انہوں نے رائفلیں سیدھی کی جو اس ہنگامے میں جھک گئی تھی۔ پھر انہوں نے فائر بھی کر دیا، مگر ان کی گولیاں بلیچ کے ٹینٹ میں گھس گئیں اور وہ تیسری مرتبہ فائر نہ کر سکے۔ دونوں نے ان کی رائفلیں پکڑ کر پیٹ میں ماری تھی اور رائفلیں نیزوں کی طرح ان کے پیٹ میں گھس گئی تھی۔ دونوں رنگروٹ کسی کچی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گئے۔ سارجنٹ کی حالت بہت ابتر تھی، وہ مسلسل تڑپ رہا تھا۔ بلیچ نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ بھی خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ٹائیگر نے لپک کر عقب سے اس کی بیلٹ پکڑ لی۔ بلیچ کی ٹانگیں دوڑنے کے لیے چلتی رہیں، لیکن وہ مزید 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ ان 500 فوجیوں کو وہ ایک ایسا کارٹون لگ رہا تھا جو ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے۔ وہ کہکہے لگانے سے باز نہ رہ سکے۔ ان کے کہکہے سن کر بلیچ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ خوف اور احترام میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ مت ہنسو، اس نے چیخ کر حکم دیا، مگر کہکہے اور زیادہ شدت سے گونجنے لگے۔ غالباً ہنسنے والے فوجیوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب بلیچ انہیں کبھی تشدد کا شکار نہیں بنا سکے گا۔